बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अफ़गान तालिबान के साथ जो हमारी जंग हुई उसमें कितने अफ़गान तालिबान और कितने ख़ारजी मारे गए, आज तक ये फ़िक्र नहीं आया था, लेकिन आज हम आपको बताएंगे। गज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज भेजी जा रही है या नहीं भेजी जा रही, इसके ऊपर भी बात होगी। अंदरूने खाना क्या चल रहा है, और फिर जनाब सबसे बढ़कर 27वीं आईनी तरमीम का फंडा, ये अंडे का फंडा है क्या? क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी फंस गई है, और पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो दो धारी तलवार की तरह है। ठीक है जी, अब देखते हैं कौन करता है। और दूसरी सबसे अहम बात कि चीनी की जो कीमतें हैं उसको फिर पर लग गए हैं, और चीनी बाज मकामात पे, बाज शहरों में 250 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, जबकि हुकूमती कीमत जो है वो 185 रुपए फी किलो है। ये क्या वजह है, क्यों कंट्रोल नहीं है? मरियम नवाज साहिबा, पंजाब में तो आपकी हुकूमत है, ये पीरा शीरा मीरा टीरा ये किधर गए? ठीक है ना जी, ये कार्रवाई तो करे ना जी। तो जो फरोख्त कर रहे हैं इसका भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, आज एक मरतबा फिर तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बाद सीनियर सहाफ़ियों को, आजकल वो बुलाते हैं, यूट्यूबर्स को बुला लिया, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनको बुला लिया, एंकर्स को बुला लिया, सीनियर सहाफ़ियों को बुला लिया, कभी कभी सानू भी साथ लेते हैं। तो वो उनके साथ उनका वो हालात हाजरा के ऊपर गुफ्तगू हुई। तो आज उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जो अफगानिस्तान के साथ हमारी जो जंग हुई थी, उस जंग के दौरान उन्होंने कहा कि 206 अफगान तालिबान इसमें जो है वो मारे गए, और 112 फितना और खारज जो है उनसे ताल्लुक़ रखने वाले फितना और खारज के दहशतगर्द भारतीय हमायत याफ्ता वो इसमें मारे गए। और उन्होंने कहा कि एक उन्होंने बड़ा ये इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि ये जो कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये अफगान तालिबान के अमीर के हाथ इसने बैत की हुई है, और ये अफगान तालिबान की एक शाख है। और इंडिया, और उन्होंने कहा कि इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। और जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हुए उसमें भी पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दहशतगर्दी के हवाले से दो टोक अंदाज में सामने रखा। इसके ऊपर दहशतगर्दों से तो कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। लेकिन और दूसरी बात कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। हमारा जवाब इससे ज़्यादा मौसर, मुंह तोड़, मुंह जोर होगा। ये भी उन्होंने वाजे कर दिया। तीसरी उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि हाँ हम सुन रहे हैं, उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि हाँ ये हम सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत, इंडियन फ़ौज अपने सियासी मफादात के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला होगा, ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा। उन्होंने कहा जी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमें वो हर ऑपरेशन के लिए तैयार पाएंगे। और उन्होंने कहा कि अब की बार हमारे यहाँ ये इन्फॉर्मेशन पहुँच चुकी है कि इंडिया जो है वो डीप सी यानी कि गहरे समंदर में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। यानी कि इस मरतबा वो हमारा जो नेवल टारगेट्स हैं उसको निशाना बनाना चाहता है, ख़ास तौर पर जो सरक्रीक का जो एरिया है उसको वो टारगेट करना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो इंडिया से कहते हैं कि आपने ज़मीन से आना है, समंदर से आना है, आपने हवा से आना है, जो कुछ करना है जैसे करना है करके देख लें। उन्होंने कहा कि आपको लग पता जाएगा कि हम पहले से ज़्यादा तैयार और पहले से ज़्यादा हम जो है वो शिद्दत के साथ आपको जवाब देंगे। ये इंडिया को भी उन्होंने पैगाम जो है वो दे दिया। बाकी उन्होंने कहा कि ये जराइम पेशा जो अफराद हैं इनका और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। ये भी कहा कि अफगानिस्तान से मनशियात की स्मगलिंग होती है, पाकिस्तान आती है, और ये सबसे बड़ा रूट पाकिस्तान में मनशियात की स्मगलिंग का है
وہ افغانستان کے ذریعے ہی ہے، اور اس کو بھی اب انہوں نے کہا کہ اب ان روٹس کو بھی ہم ختم کریں گے۔ ایک اور چیز جو انہوں نے واضح کی، اور یہ پاکستان کی فوج کا یہ پہلی مرتبہ اتنا کھل کر یہ موقف سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مسائل کا جو حل ہے وہ عوامی حکومت ہے، عوامی حکومت، تحریک طالبان افغانستان کی حکومت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ افغان طالبان ہے یہ افغان عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ اگر آپ نے مسئلے مسائل حل کرنے ہیں تو آپ کو وہاں پہ افغان طالبان کو چاہیے کہ وہاں پہ عوام کی حکومت ہو، عوام کی حمایت یافتہ حکومت ہو، اور اس کے لیے ضروری ظاہر انتخابات ہوں۔ انتخابات ہونا جی، انتخاب ہوگا تبھی یہ ہوگا نا جی۔ اور پھر ایک جب ان سے سوال کیا گیا، جس طرح میں نے شروع میں کہا، انہوں نے کہا جی بڑی باتیں سن رہی ہیں، صحافی بھی ظاہر ہے جب سوال کرتے ہیں تو پھر وہ ٹکا کے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی فوج غزہ بھجوا رہے ہیں، تو آپ ذرا بتائیے فوج جائے گی یا نہیں جائے گی؟ انہوں نے لگی لپٹی بغیر کہا کہ جناب فوج غزہ بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے حکومت نے اور پارلیمنٹ نے۔ جیسے حکومت اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ یہی جواب بنتا تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے کہا جی ہم تو جو حکم ہوگا، پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ فورم ہے، حکومت جو ہے وہ جناب حکومت وقت جو ہے وہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے، تو جو فیصلہ کریں گے ہم بھجوا دیں گے۔ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا جی آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، اس جماعت کے خلاف ہے، اس کے خلاف۔ انہوں نے کہا جی نو، نیور، ایبسولوٹلی ناٹ۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، ہم ہر مرتبہ یہ جواب دے دے کے تھک گئے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مہربانی کریں ہمیں سیاست سے دور ہی رکھیں۔ وہ پھر اب کیا کریں، اچھا ہر بریفنگ میں وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے بھی بعض لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی والوں کا، کہ ہم نے ہر مرتبہ ان کو سیاست میں گھسیٹنا ہے، دھکیلنا ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جناب اس میں ہمیں مت لے کر آئیے، مہربانی کیجیے، ہمیں اس میں مت ڈالیے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ جہاں تک استنبول مذاکرات کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب افغانستان کی جو بھی شرائط ہیں، وہ جب کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا جو مرضی شرائط لے کر آ جائیں، ان شرائط کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہے، دہشت گردی ختم کریں، اس کا خاتمہ اہم ہے، اور اس کے لیے ہمارا جو موقف ہے وہ دو ٹوک اور واضح ہے۔ اب آ جائیں جی 27ویں آئینی ترمیم کی طرف تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ اب یہ ابتدائی مسودہ ہے جو میڈیا پہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں ایک چیز ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، آئین کا آرٹیکل 243، ٹھیک ہے، صدر مملکت افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں۔ افواج پاکستان کے جتنے بھی سربراہان ہیں، نیول چیف، ایئر چیف، ٹھیک ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، چیف آف آرمی سٹاف، ان کا تقرر کرتے ہیں صدر مملکت۔ کس کے اوپر؟ آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر۔ دا لفظ ہے دا پریزیڈنٹ شیل ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر۔ شیل کا جہاں پہ لفظ آ جائے وہ ضروری ہو جاتا ہے، وہ ماننا ہی ماننا، انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ایڈوائس پرائم منسٹر نے کر دیا کہ فلاں جنرل آرمی چیف بنے گا، نیول چیف بنے گا، یا جو بھی اپنا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنے گا، پرائم منسٹر نے جو ایڈوائس کر دیا، پریزیڈنٹ ول ایکٹ آن دیٹ ایڈوائس، اس کے اوپر عمل درآمد کرے گا۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے یہ آئین کا حصہ نہیں ہے، کہا گیا ایک رینک ہے۔ تو جو بیرسٹر عقیل ہیں، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا، اور ان کی بات میں وزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر صاحب، ان کی اس ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں، ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی معاشی ترقی، ملک کی دفاعی ترقی، فوجی ڈپلومیسی، تو اب ہم ایک آئین میں ترمیم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے۔ تو یہ ترمیم تجویز کی گئی ہے، پہلے وہ نہیں ہے، پہلے ہے نیول چیف، ایئر چیف، آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی۔ تو اب فیلڈ مارشل کو جو عہدہ ہے اس کو بھی آئینی تحفظ دینے کے لیے یہ ترمیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے، تاکہ ان کو یہ تحفظ دیا جا سکے۔ ویسے تو یہ ایک رینک ہے اور فوج کا اعلیٰ ترین رینک ہے، ٹھیک ہے، فیلڈ مارشل فوج کا اعلیٰ ترین رینک ہے، لیکن اب حکومت اس کو اگر اس میں آئینی ترمیم لانا چاہ رہی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صدر
وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل، ان کے اختیارات میں توازن آ جائے گا۔ اور پھر جب آپ کسی نئے آرمی چیف، نیول چیف یا ایئر چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی تقرری کریں گے تو یہ ایک مشاورت سویلین اور عسکری قیادت کے درمیان ایک وسیع تر مشاورت ہوگی، اس کا دائرہ کار وسیع ہوگا۔ ابھی تو یہ ہے نا جی، آرمی چیف نے ایک سمری بھیج دی، 4 نام بھیج دیے یا 5 نام بھیج دیے، پرائم منسٹر کا اختیار ہے ان 4 ناموں میں سے کسی ایک کو بنا دے، نمبر 1 کو بنا دے، نمبر 4 کو بنا دے، کوئی مسئلہ نہیں، پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے۔ لیکن اب جب یہ ترمیم ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے یہ جو مشاورت کا دائرہ کار بھی وسیع ہو جائے گا، فیلڈ مارشل بھی اس قانون اور اس آئین میں آ جائیں گے، تو اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اب پیپلز پارٹی کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ جناب یہ 27ویں آئینی ترمیم آپ کروا دیں، آپ آزاد کشمیر کی حکومت بنا لیں، یعنی کہ 27ویں آئینی ترمیم پاس کرواؤ اور آزاد کشمیر کی حکومت بنواؤ یا بناؤ یا پاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اوپر اب پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ جو ہے وہ بیٹھے گی پرسوں، نہ 6 تاریخ کو جمعرات والے دن بیٹھے گی کراچی میں، اور وہاں پہ بیٹھ کے پھر فیصلہ ہوگا اس مسودے کے اوپر۔ جب فیصلہ اگر ہو گیا، ابتدائی مسودہ ان کو دے دیا گیا ہے، اور جب وہ واپس آئے گا تو پھر باقی اتحادیوں سے مشاورت ہوگی۔ قومی اسمبلی میں حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل ہے، 336 اراکین میں سے 224 چاہیے، ان کے پاس اس وقت 236-37 ہے، تو وہ حاصل ہے۔ سینٹ میں ANP یا آزاد اراکین کی سپورٹ لینی پڑے گی، یا پھر مولانا صاحب کا منترلہ کرنا پڑے گا، وہاں پہ 64 اراکین چاہیے، 62 ان کے پاس ہیں، آزاد کو ملا کر 2 اور چاہیے، وہ 3 ANP کے ہیں، اگر ANP والے ووٹ دے دیں، 7 JUI فیک ہے، اس میں سے کچھ لوگ ووٹ دے دیں، وہ بھی گورنمنٹ ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہی، لیکن بات پھر وہ یہ اپنی ابتدائی مسودہ ہے، یہ فائنل نہیں ہے، اس کی نوک پلک سنواری جانی ہے، چونکہ پیپلز پارٹی اس میں سٹیک ہولڈر ہے، اس میں اور بڑی چیزیں آنی ہیں، NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے، شیئرز کا معاملہ ہے تقسیم، اس کے بعد جو تعلیم اور صحت کے جو وزارتیں ہیں صوبوں کو چلی گئی ہیں ان کو واپس وفاق میں لانے کا معاملہ ہے، تو یہ سارا پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا، تو اب اس کو کس طرح جو ہے وہ کرٹیل کرنا ہے، اس کو واپس کرنا ہے، NFC ایوارڈ میں حصہ بڑھانا ہے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اسی وجہ سے میں نے کہا۔ بہرحال جاتے جاتے چینی کی قیمتیں مریم نواز صاحبہ آسمان تک پہنچ گئی ہیں، پر لگ گئے چینی کی قیمتوں کو، مہربانی کریں آپ کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو ایکٹیو کریں۔ 185 ریٹ ہے، رانا تنویر صاحب آپ نیشنل فوڈ سیکورٹی کے منسٹر ہیں، آپ بھی مہربانی کریں، یہ قیمتیں کم کرائیں، عوام کی تو پہلے ہی مہنگائی سے چیخیں نکل رہی ہیں، اور اوپر سے یہ چینی کی قیمتیں آسمان تک جا پہنچی ہیں، تو مہربانی کریں عوام کے مفادات کا خیال رکھیں اور عوام کی دعائیں لیں۔ پاکستان زندہ باد۔